मेरा नाम रुबीना है। मैं एक गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में माँ बाबा और हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई 16 साल का था, मैं 14 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद थी। माँ बाबा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा मजदूरी करते थे। मेरे बाबा जो भी कमाते थे उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे बाबा कहते थे, रूबीना तुम इतनी चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन बाबा का एक्सीडेंट हो गया और बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। किसी तरह से माँ ने हम दोनों भाई बहनों को संभाला। लेकिन बाबा के जाने के बाद माँ भी बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई अली, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता था, उससे हमारा घर का खर्च चलता था। हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। बाबा के जाने के बाद माँ बहुत कमजोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन यतीम हो गए। मेरी एक खाला थी जो बेवा थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। और मेरा भाई अली, उसने मुझे समझाया कि तुम खाला के पास रहना और मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे खाला के पास छोड़कर बाहर निकल गया। शहर में गांव के ही पहचान के कुछ लोग काम करते थे। मेरा भाई अली उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं खाला के साथ रहने लगी। खाला भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि खाला अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन खाला के पास रहते हुए मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि खाला अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती है। मेरे आने के बाद खाला के खर्चे और भी बढ़ गए थे। खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक बात मैंने नोट की थी कि मेरी खाला अक्सर बहुत ज्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वो घर आती तो उनके पास पैसे होते थे। मैं पूछती थी कि खाला, क्या आप कहीं काम करती हैं? तो वो कहती, हाँ यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ, और जो पैसे आते हैं उसी से हमारा गुजारा होता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, खाला के साथ किसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। उस बीच मैंने देखा कि खाला मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी। वो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाती थी। वो कहती थी, तुम खाओगी तभी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारी सेहत बनेगी तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगोगी। फिर मैं उनसे कहती, खाला मुझे बड़ी दिखने की क्या जरूरत है? खाला कहती, बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। और ऐसा ही हुआ। खाला ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई और मैं 14 साल की उम्र में ही 16 साल की लगने लगी थी। मेरे जिस्म की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगी थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं 14 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे जिस्म की बनावट ऐसे दिखती थी जैसे कि 16-17 साल की लड़की हो। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन जिस्म भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। मुझे नहीं पता मेरी खाला ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि तभी एक दिन मैंने खाला को फोन पर किसी से कुछ ऐसी बात करते हुए सुना कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी खाला फोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो? मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, ना कम लूंगी ना ज्यादा लूंगी, पूरे 5 लाख रुपए लूंगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। खाला को ऐसी बात करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कह रही है। खाला मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि क्यों वो मुझे चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। वो मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वो मेरा सौदा कर रही थी। खाला की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। खाला अपने कामों में मसरूफ थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाली है, बस मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी भी तरह भाग जाऊं। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी।
ٹرین چلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں رکے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ میں ٹرین سے اتر گئی۔ بورڈ پر لکھا تھا اسلام آباد۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے کچھ پیسے مانگ کر کھانے کے لیے کچھ خریدا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ 2-3 دن تک میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ تبھی میرے سامنے ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ماں بابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرا نام روبینہ ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس انکل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن خالہ میرا سودا کر رہی تھی، مجھے بیچنے جا رہی تھی، اسی لیے میں ان کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں تمہیں رکھوں گا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا درد بیان کر رہی ہوں وہ ایک حیوان ہے، اور جس جنگل سے میں نکلنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں بھاگ کر آئی تھی، یہ آدمی مجھے اسی دلدل میں بھیجنے والا ہے۔ خیر میں اس کی نیت سے بے خبر تھی۔ اس انکل نے میری ساری باتیں سن کر مجھ پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں اس انکل کے سینے سے لگ گئی۔ وہ انکل مجھے تسلی دینے لگا۔ وہ انکل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس انکل نے مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا، مجھے ایک پیارا سا کپڑا لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہا دھو کر تم اسے پہن لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نہائی اور وہ خوبصورت سے کپڑے پہن لیے۔ اس کپڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر میں آرام سے سو جاتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ادھر ادھر نظر گھما کر تو گھر میں پورا سناٹا تھا۔ گھڑی پر میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ انکل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر گئی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہاں انکل اور ان کے ساتھ ایک عورت آ رہی تھی۔ انکل اور وہ عورت دونوں گھر کے اندر آ رہے تھے۔ وہ انکل مجھے دیکھ کر کہنے لگا روبینہ تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا ہاں انکل میں اٹھ گئی، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگی دیکھو یہ شمیم ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لے گی، تمہاری ماں بن کر تمہیں پالے گی، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت دکھنے میں بہت ہی عجیب سی تھی، موٹی سی تھی، اس کے منہ میں پان تھا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگے نہیں روبینہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی تمہیں اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکھے گی۔ روبینہ تم ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں بہت پیار کرے گی اور بہت ہی پیار سے رکھے گی، نئے نئے کپڑے اور تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی ہاں بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل سے پانی کے لیے کہا تو انکل نے کہا کہ کچن ادھر ہے، جاؤ پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے گئی۔ میں پانی پی کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تبھی میرے کانوں میں جو آواز آئی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انکل اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت اس انکل سے کہہ رہی ارے واہ بشیر، تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کر رہا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو نے تو مجھے اس بار خوش کر دیا ہے، میں تم سے اس بار بہت خوش ہوئی ہوں، میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس کے جیسی خوبصورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ وہ عورت اپنے پرس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتی ہے اور اس پر سائن کرنے لگتی ہے اور اس آدمی کو دے دیتی ہے، کہتی ہے یہ لو تمہارے پورے 3 لاکھ روپے کا چیک۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا، یہ تو اپنی مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا، میں اپنی خالہ کے پاس سے جس کے لیے بھاگی تھی آخر میں اسی دلدل میں گر چکی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کھڑی تھی اور 2 مرد تھے۔ ان دونوں مردوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ عورت بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں لے گئی۔ یہ جگہ بہت ہی گندی تھی، لڑکیاں بہت ہی عجیب عجیب کپڑے پہن کر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں
اور مردوں کو عجیب عجیب سے گندے اشارے کر رہی تھی۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت مجھے گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے اتارنے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک لڑکی کو آواز دینے لگی جس کا نام عزا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی عزا، اس لڑکی پر پوری نظر رکھنا، اس لڑکی کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا نام عزا تھا وہ کہنے لگی رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے کہا غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غصہ کر کے خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر جو جیسا کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام روبینہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت ہی خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شوق بن جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ کہنے لگی پر تم تو 14 سال کی نہیں لگتی، تم تو کافی بڑی لگتی ہو، تمہارا بدن دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی دکھتی ہوں، قسمت مجھے جہاں لے کر آئی ہے سمجھ جاؤ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی اسی نے مجھے دیو پار میں جسم فروشی کے بازار میں بیچ دیا۔ عزا میرے لیے کھانا لائی، وہ مجھے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کھانے کو پھینک دیا اور میں منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے شمیم مائی آتی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہاں پر نئے نئے لوگ آتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ چیخ مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی میں اتار لو اور یہاں کے ماحول میں رنگ جاؤ۔ تمہاری نت اتروائی کی رسم جلد ہی ہوگی، جیسے ہی کوئی اچھا سا گراہک تمہارے لیے ملے گا تیار رہنا، تب تک تم 1 دن یا 2 دن آرام سے آزاد رہ سکتی ہو، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے بھاگ کر جانے کی اگر ذرا سی بھی جرت یا ہمت کی تو یہ جو لوگ دیکھ رہی ہو نا آس پاس میں جو مجھ ٹنڈے کھڑے ہیں وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خیر میری نت اتروائی کا وقت بھی آنے والا تھا۔ ہر دن یہاں پر ایک گراہک آتے تھے اور ان سبھی کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی لگائی تھی کہ اب تک میں جتنے بھی آئے تھے وہ لوگ اتنی قیمت نہیں دے پا رہے تھے، اسی لیے مجھے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لگ بھگ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے کوئی ہاتھ لگاتا۔ ایک سرفراز آدمی نے اس کوٹھے پر قدم رکھا، مجھے لے کر اس آدمی کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑا کہ میں دوں گا اس کی قیمت پورے 5 لاکھ روپے، جاؤ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی ایسی باتیں سن کر تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری دنیا لوٹنے والی ہے، اب میرا کچھ بھی میرا نہیں رہے گا، میرا سب کچھ اجڑنے والا ہے۔ وہ 50 سال کا نوجوان ہٹا کٹا مرد تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے دلہن کی سجا کر کمرے میں بٹھا دیا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ سامنے وہ آدمی دکھائی دیا، وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر سے بستر پر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگا تم اٹھ کر کھڑی ہوئی بیٹھی رہو، تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا صاحب آپ میرے قریب مت آنا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو میں نے تمہاری اتنی قیمت ادا کی ہے، اس کا کیا؟ تمہیں پتا ہے میں نے وہ رقم کیوں دی ہے؟ تمہارے ساتھ 1 رات گزارنے کے لیے۔ میں نے کہا صاحب میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ہو جائے گا، تم کوشش تو کرنا، تم تو بچوں کی طرح ڈر رہی ہو، اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اس جگہ پر آئی ہی کیوں ہو؟ میں نے کہا صاحب میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگا تمہیں یہاں پر کون لایا ہے؟ میں نے کہا صاحب میں بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی تو میں ان کے پاس سے بھاگ کر اس شہر میں آ گئی، لیکن قسمت کی ماری میری قسمت میں جسم فروشی کے بازار میں آنا لکھا ہوا تھا، اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جسم فروشی کے بازار میں پہنچ گئی۔
میری عمر محض 14 سال ہے صاحب، میں اس قابل نہیں کہ میں ان سب کو برداشت کر سکوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں اس آدمی کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ مجھے ایک امید تھی شاید وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ تو یہ جان کر خوش ہو گیا کہ میں کم عمر لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا، پھر تو تمہارے ساتھ بہت ہی مزہ آئے گا، دکھنے میں تو تم بہت ہی خوبصورت ہو، لگتا نہیں ہے کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ ویسے بھی مجھے 14-15 سال کی لڑکیاں ہی بہت پسند آتی ہیں۔ دیکھو تم زیادہ پریشان مت ہو، بس پہلی بار تمہیں تکلیف ہوگی لیکن پھر بہت مزہ آئے گا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پیر پکڑے، لیکن اس نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں چیخ رہی تھی، میں چلا رہی تھی، لیکن میری چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھی مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ اس نے پوری رات مجھے دبوچے رکھا۔ میرا بستر خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ صبح میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ اس نے اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ میں اتنی کمزور، اتنی لاچار ہو گئی کہ مجھے چلنے کے لیے بھی بیساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ شمیم نے عزا کو کہہ دیا کہ اس کو نہلا دھلا کر اس کو 4-5 دن تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے بعد میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی، پھر سے مجھے اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ پھر سے میرے پاس گراہک آنے لگے۔ ہر کوئی میرے ساتھ اپنی رات گزارنا چاہتا تھا۔ اب تو میری عادت ہو چکی تھی ان سب کو سہنے کی، ان سب کو برداشت کرنے کی۔ آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید کوئی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ خیر اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ عزا جو میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، میں پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لیکن ایک بات تھی، ان 5 سالوں میں نے یہاں اپنی ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن عزا میرے پاس گھنگرو لے کر آ گئی۔ وہ کہنے لگی، چلو روبینہ ناچتے ہیں، یہ لو گھنگرو پہن لو۔ میں عزا کو کہنے لگی کہ مجھے ناچنا نہیں آتا عزا، لیکن عزا بہت ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ناچتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں عزا کی بات مان کر اس محفل میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا۔ ساری لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھی۔ عزا بھی میرا ہاتھ پکڑ کر اب لڑکیوں کے بیچ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سبھی لڑکیاں جو ناچ رہی تھی، گھنگرو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس آواز سے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میرے پیر اب اپنے آپ اٹھنے لگے، ان گھنگروؤں کے ساتھ تال میں تال ملنے لگی اور میں ناچنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ان گھنگروؤں کی آواز میں گم ہو گئی تھی اور میں اپنی دھن میں ناچنے لگی تھی۔ میرے پیر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی رات جس میں اس آدمی نے مجھے بے حال کر دیا تھا اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی تھی۔ میں ناچنے میں اتنی دھن تھی کہ میرے پیروں میں بندھے گھنگرو سارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھا گیا۔ تبھی ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا، جی صاحب میں ٹھیک ہوں۔ عزا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے لے جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بھی میری قیمت لگائے گا اور میرے ساتھ رات گزارے گا۔ ویسے بھی یہاں ہر کوئی رات ہی تو گزارنے آتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، ورنہ یہاں کوئی کیوں آئے گا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لے تو وہ میرے ساتھ رات گزارتا ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے پورے 1 لاکھ روپے اس نے شمیم مائی کو دے دیا۔ میں نے عزا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بھیج دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا،
کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم نے میری قیمت دی ہے تو کیا میری بکواس سننے کے لیے قیمت دی ہے؟ تم جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، بہت غصے میں لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہو یا پھر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بس اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، جاننے کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ وہی تو جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کیا جاننے کے لیے آئے ہو؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، وہی جو کرنے کے لیے تم نے قیمت دی ہے، میرے جسم کو خرید کر۔ اب تم پیسہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم آرام سے بیٹھو۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو بس تمہارے ساتھ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں بہت درد دکھتا ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے چاہا تمہیں قریب سے جانوں۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا تو لوگ یہاں پر دل کی بات بھی سنتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ، تم یہاں پر زبردستی آئی ہو یا پھر اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا، یہاں پر ہر لڑکی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہی، ہر لڑکی کی اپنی مجبوری ہے۔ کوئی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی مجبوری میں کر رہا ہے، کوئی زبردستی کام کر رہا ہے اور کوئی خوشی سے کر رہا ہے۔ سب کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے سب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تو تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں، میری قسمت مجھے یہاں گھسیٹ کر لائی ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی اس لڑکے کو بتائی۔ وہ میرے ساتھ رات بھر ایک کمرے میں ہی رہا، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ میں بھی حیران تھی کہ جب اسے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو وہ میرے پاس آیا ہی کیوں؟ خیر، دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں بھی اس کی ایسی حرکتوں سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا آخر میرے بارے میں جان کر کہاں غائب ہو گیا تھا اور اس نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی میری قیمت دے کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کرے۔ وہ اپنا پورا پیسہ وصول کر کے جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایسا کیوں؟ میں اس کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اسی لڑکے نے آج پھر مجھے خریدا ہے۔ میں نے سوچا، آج میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تبھی میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا، اچھا تو اس دن کچھ کرنے کا من نہیں تھا، آج پورا من بنا کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں آج من کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں کے پاس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں سو سکتے، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تم نے میری قیمت جو دی ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر اپنی انگلی رکھ دی اور کہنے لگا، اب بس بھی کرو، تمہیں بس قیمت دکھائی دیتی ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی اور آگے جو اس نے بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، روبینہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا، کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایک کمرے میں ہو اور وہ مجھے نہ چھوئے۔ خیر، وہ کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالنا بڑا ہی مشکل ہے۔ میں نے اگر یہاں سے باہر قدم رکھا تو تم دیکھ رہے ہو جو بڑے بڑے مستنڈے ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چاروں طرف شور مچنے لگا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف پولیس کی بھیڑ جمی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، پر ان پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام احمد تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہ لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، احمد تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے تو یہاں کا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ پولیس والے سب کو گرفتار کر لیں گے۔ احمد کہنے لگا، روبینہ تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرنے
पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछें तो अपनी सारी हकीकत इन पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा ठीक है। अहमद मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने ले गया। अहमद मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही वो लड़की है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। अहमद कहने लगा, हाँ, इसका नाम रुबीना है। आप इससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक पुलिस वाले ने अहमद को कहा कि तुम इसे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच तो नहीं दोगे, तुम इससे शादी करोगे ना? अहमद कहने लगा, सर ऐसा नहीं है, मैं रुबीना से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी। मैंने कहा कि मैं भी अहमद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अहमद ने सबके सामने मुझसे निकाह कर लिया। इज़ा भी मेरे लिए बहुत खुश थी। वहाँ पर काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, अपनी खुशी से काम कर रही थी, और काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो यहाँ पर कैद थी। उन सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। वो चाहती तो यहाँ पर रह सकती थी और जाना चाहती तो यहाँ से आज़ाद होकर जा सकती थी। खैर, अहमद ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं अहमद के साथ उस बदनाम गली से निकल आई। आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैंने अहमद के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अहमद का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन अहमद ने कहा, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम रुबीना है, तुम मुझे रूबी कहकर पुकारा करो। अहमद ने मुझे सीने से लगा लिया। अहमद कहने लगा, अच्छा ठीक है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ वो भी अकेला है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बहन थी, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। वो बेचारा भी किस्मत का मारा है। अपनी बहन को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। दूसरे दिन अहमद जब अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये तो मेरा भाई था, मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने खाला से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई जो हो गया उसे भूल जाओ। अब अहमद मेरी दुनिया है। मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और अहमद को भी गले से लगा लिया। अहमद और हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अफान रखा। मैं और अहमद अफान के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।